बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम अपडेट्स आपके सामने पहले रख दूं। अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की जो समात, आज सहाफ़ियों को रोक दिया गया। 4 सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त मिली बुश अभी के मेडिकल पर। और इमरान खान जो है, आज बड़े वाज़ेह अंदाज में बहुत सी जज से भी बातें हुई। इमरान खान की नई मीडिया स्ट्रेटजी भी तैयार हो रही है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन है, इसकी तफसील बड़ी लाजमी है ताकि लोगों को मालूमात पहुँचे कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशानात क्या हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अवाम को जगा तो दिया, जिसके नतीजे में लाहौर में देखें हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त भी दे दी, लेकिन पुलिस गर्दी मुसलसल चल रही है। कल रात जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो 2 करीबी वफादार रहनुमा, उनकी मिलिट्री हिरासत में कत्ल का खदशा, इलेक्शन से दस्तबरदार करवाने की वारदात, और अरशद शरीफ शहीद के हमले का मास्टरमाइंड आज पहला किरदार अपने अंजाम को पहुँच चुका है। चीन के बाद अब जापानियों पर भी पाकिस्तान में हमले शुरू, रजीम चेंज साजिश अरूज पर है। और जमशेद दस्ती की आज असम्बली रुकनीत मुअत्तल की गई। IMF ने पाकिस्तान को जंग ज़दा इलाकों में शामिल कर लिया, बगैर जंग लड़े, और आज अपोजिशन और हुकूमत आपस में ठीक ठाक लड़ पड़े। नजम सेठी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि खुफिया इदारे और नून लीग 90 सीट का मुआहदा क्या था। मंगला के नए कोर कमांडर भी मुंतखब हुए, और ये क्यों नून लीग के लिए पसंदीदा नहीं है, उसकी बहुत बड़ी अहम वजह है। इसराइल का ईरान पर जो हमला है, वो असल मामला क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेट बैंक में मुल्की ज़राए से $1 अरब कहाँ से आए अचानक। इमरान खान की सबसे पहले अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट समात का मामला, सहाफ़ियों को आज रोका गया, और उसमें क्योंकि जेल के सुपरिटेंडेंट को पता है कि पहले उसने रोका तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हुई दायर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका क्या उखाड़ दिया। अभी भी वो ये करेंगे तो कोई क्या उखाड़ सकता है। 6 जजेस का ख़त रिकॉर्ड पर है। जजेस खुद कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक रख के फैसले करवाते हैं। जजेस के बेटे के वलीमे उस वक्त तक नहीं होने देते जब तक खान को सज़ा ना मिले। कोई जज बेहोश गिर जाए, बाहर एम्बुलेंस बुलवाए, फिर भी फैसले। किसी की बहन फोत हो, उसे फिर भी ज़बरदस्ती पकड़ा के कोर्ट में ले आते हैं फैसला करवाने। तो ये जजेस और अदलिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर दबाव में, झुक चुके हैं, टूट चुके हैं, फंस चुके हैं, काजी फाज चुके मौजूद है। अब कुछ फैसले सामने ले आते हैं ताकि इल्ज़ामात ना लगे। खान ने जो नाम ले लिए, अब ये जो मर्जी करे, सारी दुनिया जानती है कौन क्या कर रहा है। आज जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें इंसानी बुनियादों पर मंजूर की। एंडोस्कोपी जो करानी है, टेस्ट है मैदे के अंदर का, आपको पता है वो तब तक टेस्ट ना हो, जहर की इतलात कन्फर्म नहीं हो सकती। डॉक्टर आसिम यूनुस और सरकारी डॉक्टर अब मिलकर निजी अस्पताल से, शौकत खानम से नहीं, शायद 2 दिन के अंदर टेस्ट करवाएंगे। खान ने जज से यही कहा कि ये ओपन कोर्ट का माहौल ही नहीं है, दीवारें देखें। फिर जज ने यहाँ तक कहा दीवारें उतारी जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर बाकायदा नासिर जावेद राना साहब ने यह कहा, मैं उस वक्त तक समात नहीं शुरू करूँगा जब तक ये दीवारें नहीं हटाते। फिर दौरान वक्फा उन्होंने ये लकड़ी की कुछ दीवारें हटा दी अब जेल इंतज़ामिया ने। और फिर वकील ने, इमरान खान ने यह भी कहा कि मीडिया के साथ बातचीत का मामला ये नहीं करने दे रहे। मीडिया के नुमाइंदों को रोस्टर पर बुलाया, इमरान खान भी आ गए। उस समात के दौरान फिर जज ने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से ग्रेज करें। इमरान खान ने कहा मुझे बात उस वक्त करनी पड़ती है जब मेरे नाम से बाहर गलत बयान चलें, फिर मुझे वजाहत देनी पड़ती है, और सहाफ़ियों से बात करना हक़ है, बुनियादी हकूक़ है। जज ने कहा ये ठीक है, 10 मिनट आप मीडिया से समात के बाद बात कर लें, बस अदालत के एहतराम को मलूज़ खातिर रखें। तो इमरान खान अब इंशाल्लाह पैगामात आएंगे उनके, इस तरह 10 मिनट की बातचीत होगी। देखिए असल SOP जज सेट करता है। इन्हें तकलीफ़ खान के अल्फाज से, ये जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं बैठ के, इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये शख्स टूट क्यों नहीं रहा, इसके आसाब किस तरह लोहे के बने हुए। ये असल में जो दूसरा ज़िद्दी और अना वाले लोग हैं, ये सिर्फ देखना चाहते हैं ये केसेस के नाम पर, ये खान पर जो जुल्म सितम हो रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ खान को तोड़ने के लिए, और वो टूट नहीं रहा। वो जेल में कैद होके इतना ताकतवर कि ताकतवर तरीन रियासत कहता है कि तुम्हारा ख्वाब अधूरा रहेगा जो तुम मुझे डरा हुआ देखोगे। तो ये तस्लीम कर लें कि ये खान नाकाबिल शिकस्त है, नाकाबिल तस्खीर है, उसके साथ अल्लाह की मदद है। इनकी पूरी कोशिश है डील करने की। देखिए 2 दिन पहले अली मीन गंडापुर गया, इमरान खान से मिला। असद तूर जो सहाफ़ी है, उसका तो कहना है कि ये बाकायदा डील की दोबारा पेशकश थी, खान ने डांट दिया। मैंने खबर तस्दीक करने की पूछा, लेकिन कोई इतला ऐसी जवाब नहीं आया कि जिसमें कोई हाँ या ना हो। वैसे आमतौर पर ये बातें कन्फर्म होती भी नहीं, कोई कह तो नहीं सकता मैं डील लेके गया, तो कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल इमरान खान को देखें, डील्स की ऑफ़र तो ये करते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। कोशिश तो इनकी हमेशा रहती है इस तरह ना टूटे तो इस तरह तोड़ दें। कोई मशवरे देने जाता है, कोई तजवीज़ लेके जाता है, कोई अपनी सोच के तौर पर, नाम नहीं बताते कि किसने भेजा है, लेकिन खान को पता है क्या है, खान उन्हें रगड़ देता है। अब इनकी कोशिश ये है कि ज़िमनी इंतखाबात जो उस पर फोकस 4 हलकों में मुहिम जो है, लाहौर कौमी असम्बली का 1 और सूबाई असम्बली के 3 है। आज 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। N119 से शहजाद फ़ारूक के मुकाबले में अली परवेज़ और बाकी उम्मीदवार हैं। सूबाई हलकों में PP 147 में मोहम्मद मदनी है तहरीक इंसाफ का, और ब्लैक बोर्ड, नलका और घोड़ा
یہ ان کے نشانات ہیں، یاد رکھیے گا۔ 9 امیدواروں کا وہاں مقابلہ ہے۔ استحکام کو شعیب صدیقی جو اس وقت حقیقی معنوں میں سیاسی گد نہیں ہوتا، گندا گد جانور، جلسوں کی خان کی تصویریں لگا کے عقاب کے نشان پر ووٹ لینے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، یقین کریں۔ اب پی پی 158 میں مونس علی کے مقابلے میں 22 امیدوار ہیں وہاں سے، اور اسی طرح یہ 21 اپریل کو میدان سجنا ہے۔ جو تحریک انصاف کے نشانات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گھوڑا ذہن میں رکھیں اپنے، بلیک بورڈ اور ایک نلکے کا نشان 2 لوگوں کو ملے ہیں، مدنی کو شاید دوسرے، یہ چیک کر لیجئے گا۔ کل رات پولیس پنجاب کی پولیس گردی بھی ضمنی انتخابات میں 10 اضلاع میں 144 غیر قانونی چھاپے اور 300 لوگ انہوں نے اٹھا لیے، ڈور ٹو ڈور جا کے جہاں تحریک انصاف کو جھنڈا دیکھ رہے تھے اٹھا رہے تھے۔ شیر افضل شہریار نے، ان سب لوگوں نے بڑی جان تو مار کے اٹھایا ہے پنجاب کو۔ اب ان کی کوشش ہے عوام کسی طرح ووٹ کے لیے باہر نہ نکلے۔ یہاں جتنا کریڈٹ دیکھیں آباد فاروق کو دیں، شہزاد فاروق کو، کم ہے۔ N119 میں اپنا دفتر بھی کھلوایا، 37 ورکرز بھی رہا کروائے۔ میڈم ٹک ٹاکر جو معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ چاہتی ہیں الیکشن نہ جیت سکیں۔ آج 5 بجے شیر افضل کے ساتھ جلسہ بھی ہے، آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے لاہور والوں نے۔ اب پنڈی لیاقت باغ جلسے سے انکار اجازت سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اسمبلی کے اندر بھی نہیں بولنے دیتے، اسپیکر جان بوجھ کر مائک ہی نہیں دیتا۔ عام طور پر اپوزیشن واک اوور کرتے ہیں، یہاں حکومت واک اوور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں بلاول زرداری کو مائکرو فون 2 منٹ نہیں ملا، وہ پیپل پارٹی کے لے کر ناراض ہو کے چلا گیا۔ زرداری کے بلاول جو ہے وہ جمشید دستی اور ان لوگوں سے بڑا سخت تنگ ہے، آج اس کی رکنیت معطل کرا دی صرف تصویر دکھانے پہ۔ اور یہاں چونکہ رسا گیر اور کچے کے پکے کے ڈاکو ہیں، فارم 47 کے آپ کو پتہ ہے مینڈیٹ پہ جھوٹی حکومت ہے، باجا بجانے سے ان کی مطلب توہین ہوتی ہے۔ اب انہیں اسمبلی سے نکال دیا انہوں نے آج جمشید دستی کو۔ یہ وہ حکومت ہے دیکھیں باقاعدہ طور پر بدنام زمانہ انتخابات پاکستان کے۔ آج ان کے اپنے لوگ خود راز کھول رہے ہیں۔ ان کا اپنا نجم سیٹھی یہ کہہ رہا ہے الیکشن سے پہلے نواز شریف کی خفیہ اداروں کے اہم لوگوں سے میٹنگز، نواز شریف کو 90 سیٹیں پکی دینے کا وعدہ۔ شاید یہی وجہ تھی نواز شریف نے پوسٹر بھی چھپوا دیے، اشتہارات بھی لگوا دیے، اگلا وزیر اعظم ہے کہ جیتیں گے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ عوام کا بھی ایک معاہدہ خان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ عوام نے 8 فروری کو خان کی قدموں میں جھولی میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے ان کی ڈیل کے، یاد رکھیں۔ ان کی ظلم کی داستانیں احتشام عباسی بھی وہ صحافی لکھ رہا تھا کہ مری میں مریم نواز اپنا وقت گزارتی ہے، جتنے غریب سفید پوش لوگوں کے گھر ہیں سارے گرائے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جو اسامہ سرور 2 نمبر کینڈیڈیٹ ہے 47 فارم کی بنیاد پر، وہ غائب ہے کہ یار لوگ پوچھیں، لوگوں نے اسے کیا پوچھنا ہے، لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو اسے کیا پوچھیں گے۔ اس وقت دیکھیں اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں وہ ڈاکو ہیں۔ اسمبلی کے اندر مسجد کا یہ حال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہاں جوتے چوری ہو جاتے ہیں سارے۔ اب ظاہر ہے وہ چور بھی سوچتا ہوگا اندر فارم 47 والے چور ہے تو میں تو جوتا اٹھا رہا ہوں، انہوں نے تو ووٹ چوری کیا ہے، کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو وہ بھی ظاہر ہے چور کے پاس بھی اپنی ایک تعدیل ہوگی جس طرح ان کے پاس ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، لیکن اصل مسئلہ سیکیورٹی کے حالات اور معیشت کے ہیں۔ دیکھیں سیکیورٹی حالات میں آج اب دیکھیں پاکستان تاریخ کے خطرناک موڑ پہ، یہ رجیم چینج آپریشن اسی لیے کیا تھا پاکستان میں کوئی آئے نہ، چینی انجینئرز کی ہلاکت تھی، اب جاپانی باشندے، ہندوستان کی ایجنسیاں پاکستان میں گھس کے مار رہی ہیں، افغانستان کے ساتھ جنگ تیار، ایران کے ساتھ ابھی لڑائی ختم ہوئی ہے، لیکن حکومتی وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی دہشت گردی کو ہم معاف نہیں کریں گے، 9 مئی 9 مئی 9 مئی کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم اور غیرت چھو کر نہیں شاید گزری۔ خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف نے اپنے ادارے کے اندر 9 مئی کے کرداروں کو سزا دی، صرف سویلین کو بچانے کے لیے قانونی نخرے ہو رہے ہیں، اور قانون کے مطابق تو ایک ثبوت بھی نہیں سامنے آیا۔ اعظم تارڑ کہتا ہے دہشت گردوں کو تحریک انصاف کے ہم چھوڑیں گے نہیں، سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ ایسے بغیرت لوگ ہیں، یقین کریں جب انہیں خود پھینٹی لگی ان طاقتور لوگوں کو، فوج اور پولیس کا جو بہاول نگر میں ہوا، آئی جی پنجاب مسکراتے ہوئے چھوٹا بھائی بڑا بھائی تعویلیں پیش کر رہا تھا۔ اب تحریک انصاف نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کزن ہے، نہ سوتیلے ہیں، بلکہ ان سے دشمنوں جیسا سلوک بھی نہیں ہو رہا۔ یقین کریں ابھینندن کو چائے پلا کر سلوٹ مار کر کلبھوشن یادو کا پورا خاندان ملنے آ جاتا، یہاں حسان نیازی اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا، خان کی تصویر نہیں آ سکتی، نام نہیں آ سکتا، اخباری نمائندے قریب نہیں جانے دے۔ لیکن انہیں جب پھینٹی لگی تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی واردات شروع، حالانکہ قانون میں ایسی کوئی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی اداروں کی، سارے ادارے ہیں جیسے واپڈا ہے، یہ سارے کے ادارے ہیں، بے شک بڑا بھائی مار لے کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا پیارے تیری یاری پہ کوئی شک نہیں، باقی تجھے مارے معاف کیجیے گا میرا کوئی حق نہیں، تو وہی والا معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کو جتنا مرضی مارے، صبح دوپہر شام مارے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی میاں شہزاد فاروق نے جو انکشاف کیا ہے کہ اسے الیکشن سے دستبردار کروانے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آباد فاروق کو حراست میں مار دیں گے، فیملی سے ملاقات نہیں کروانے دے رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم خود خبریں اس کو اندر سے مل رہی ہیں کہ الیکشن چھوڑ دو بھائی بچانا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں ان تمام حالات میں کون سا ملک، کون سی جمہوریت، کون سے حالات ہیں ابھی آپ کو نظر آئیں گے بیرونی دنیا سے، اسی لیے پھر پھیٹی بھی پڑتی ہے، پھر وہ تو بھائی بھی نہیں بنتے۔ چین کے انجینئرز کا معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، چین نے کہا ہم اپنی فوج بھیجیں گے اپنے انجینئرز کے لیے، کیونکہ اب ہم آپ کے اوپر اعتماد نہیں، داسو ڈیم ہوا، اسٹاک ایکسچینج ہوا، چین نے خاموشی دکھائی، لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے چین کہہ رہے نہیں اب ہم آپ کے حوالے نہیں اپنے لوگ کر سکتے، ورنہ ہم کام ہی نہیں کریں گے۔
ابھی چین کے ساتھ معاملہ ختم نہیں ہوا، جاپان کے ساتھ شروع، کبھی چین، کبھی جاپان، کبھی ہندوستان، کبھی افغانستان، کبھی ایران، جس کا دل چاہے آ کے پھینٹی لگا گئے اور سارا غصہ جا کے تحریک انصاف کے کیمپوں میں نکال دیں. بڑے انتہا ہے، یقین کریں. اور پھر ظالموں کا انجام دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف شہید، آپ کو پتہ ہے کینیا میں اس کی شہادت ہوئی. کینیا سے تانے بانے ملتے ہیں، کینیا کی حکومت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، بدنام زمانہ لوگ، پاکستان کے حالات کی طرح وہ بھی. اب وہاں آرمی چیف آج 9 ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں پھٹ گیا، مطلب اس کا ہیلی کاپٹر پھٹ گیا. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اللہ اپنا انصاف کرے گا، چاہے دیر سے کرے، لیکن ایک ایک کر کے ان سب کی باری ضرور آئے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. آرمی چیف وہاں براہ راست بے شک اس میں ملوث نہیں تھا، لیکن اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کے، ورنہ آپ کو پتہ ہے خبر ہی نہ بنتی. اللہ نے خبر بھی تو بنانی تھی. یہ پولیس افسر کو مارا جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. یہ انٹرنیشنل خبریں تو نہیں بنتی. کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا انجام ہو رہا ہے ان کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ اللہ اس طرح کے لوگوں کے ذریعے لاتا ہے سامنے. اللہ ان سب لوگوں کو انشاءاللہ جو ارشد شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، یہ خود آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مظلوم کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہوا ہے. ابھی تو وہ باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ان کی ذہنی حالت آپ نے سنی ہوگی، دل کے دورے شورے بھی سنتے رہتے ہیں، سنا ہے ان کے بھی ٹکرے مارتے ہیں دیواروں کو. بہرحال ان سب کا انجام جو ہے اسی طرح ہی ہوگا جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں بینیفیشری ہیں نواز شریف کے، ان کی مخالفت اپنے گھروں میں ان کا جو حال ہوگا، ان کو گھر سے لگے گی آگ، گھر کے چراغ سے. اس کی وجہ بلاول زرداری کو آپ کو یاد رکھیے گا، پکڑے گا گریبان اس کا، اور یہ پارٹیاں آپ کے سامنے ٹوٹیں گی. یہ تحریک انصاف والے کو تو یہ زبردستی بھی نہیں توڑ سکے. ان کا البتہ وراثت کا اور سیاست کا آخری دور ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. بہرحال آج جو جاپان والوں کے ساتھ ہوا اور کراچی میں ہوا، لانڈی میں، مانسیرا کالونی میں، وہاں دیکھیں غیر ملکی مہمان ہے. یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہی ہے کہ کوئی آئے نہ پاکستان. یہ جاپان کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا، اس کے اثرات آپ کو بڑے عرصہ نظر آئیں گے. یاد رکھیے گا یہ بات، یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا. یہ سرمایہ کاری کے معاملے میں پہلے ہی ملک میں دھیلا نہیں، کوئی پیسے لگانے کو تیار نہیں. ایسی صورتحال میں ایک آدھا ملک جو سوچتا ہے اس کا کیا حال کرتے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کو جنگ زدہ علاقوں میں ڈال رہا ہے بغیر جنگ لڑے. دیکھیں عراق، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن، یہاں تو جنگیں لگی ہیں. اب پاکستان میں کون سی جنگ ہے؟ لیکن آئی ایم ایف سخت پالیسیاں لگانے کے لیے، یہ جو وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی ایم ڈی سے آئی ایم ایف کہ لمبا قرضہ دیں، لمبا قرضہ دیں گے آپ، پہلے اپنی جنگ ختم کریں. مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کا ڈائریکٹر ہے وہ جہاد ظہور، اس کی پوری پریس کانفرنس سنیں آپ. وہ کہتا ہے مدد تو کریں گے لیکن ریفارمز لائیں. ریفارمز کے نام پر عوام کو گنے کی مشین میں ڈالیں، جوس نکالیں، ان کی ہڈیوں سے گودا نکالیں تاکہ دوبارہ یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. اتنی معیشت ان کی تباہ و برباد کر دیں. اب پاکستان کی اکانومی کو فلسطین کی معیشت کے برابر تسلیم کیا جائے. فلسطین کی ذرا اندازہ کریں. عراق، صومالیہ، سوڈان، یمن، یہ بھی بہتر ہے اس سے، کیونکہ ان کے پاس تو ذخائر موجود ہیں. یہاں تو جو ہے وہ بھی، اور ان ممالک میں سول وار ہے. یہاں تو خدا نہ خواستہ کوئی سول وار والی سچویشن بھی نہیں. لیکن سیاسی صورتحال نے، یہ جو مارشل لا نما ہائبرڈ سسٹم ہے، اس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کی میں گفتگو سن رہا تھا، بڑا واضح الفاظ میں، بڑا خوبصورت انداز میں اس نے بیان کیا. یقین کریں تو کہ یہ جو تباہی اور بربادی لا رہے ہیں، اور یہی بات آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں، یہی بات ہم سب کر رہے ہیں. آئین اور قانون ختم کر دیا انہوں نے. ورنہ جو الیکشن میں ہوا ابھی، الیکشن کمشنر، ان تمام لوگوں پر آرٹیکل 6 میں سارے اندر ہوئے ہوتے. یہاں جمہوری حکومت ہوتی لیکن ہر کام 2 نمبری، ہر کام 2 نمبری. اسٹیٹ بینک 1 ارب یورو بانڈ کی ادائیگی کرتا ہے، خزانے میں ان کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آتی نہیں فگرز. زر مبادلہ میں کمی نہیں آئی. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پیسے دیں اور نکل جائیں پیسے ہونا. بعد میں دکھایا انہوں نے 6.8 کروڑ ڈالر کم ہے. اب یہ 13 ارب 37 کروڑ ابھی ذخائر میں کیسے موجود ہو سکتے ہیں. انٹر بینک سے ابھی انہوں نے 500 ملین ڈالر کے، آپ کو پتہ ہے ڈالر خریدے ہیں، وہ دکھا دیے ہوں گے انہوں نے، یا پھر جو اخراجات ہیں وہ دکھا نہیں رہے، یا کچھ نامعلوم ذرائع سے نے، غیر ملکی ذرائع سے، یا تو عرب حکومتیں ہو سکتی ہیں، یا زرداری نواز شریف نے شاید اپنے پیسے کچھ عرصے کے لیے رکھ دی ہوں. یہ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، یاد رکھیں، ارب پتی لوگ ہیں. یہ وقتی طور پہ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن اس ساری واردات میں پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. یقین کریں بخدا. بہرحال اسرائیل کی آج بات کریں. اب اسرائیل کی ایران پر حملے کی آفیشیل ذمہ داری اسرائیل کی طرف سے کوئی نہیں ابھی تک آئی کہ انہوں نے آفیشیلی کہا ہو کہ ہم نے حملہ کیا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے، ان کی اخباریں کہہ رہی ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، لیکن نہ تو اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان ہے، نہ فوج کے ترجمان کا، نہ وزیر دفاع کا. البتہ الجزیرہ، CNN سمیت یہ سارے کہہ رہے ہیں جی ایران کے اسرائیلی حملے پہ. اب سوشل میڈیا میں پاکستان پہ تو آپ کو یاد ہوگا جب ایران نے کیا تو پوچھا گیا کتنے مارے، کتنی عمارتیں گری، کتنا نقصان ہوا. اب کوئی نہیں پوچھ رہا. بہرحال اسرائیل نے شام، عراق اور ایران، اس تینوں پر حملہ کیا ہے. پاکستانی قوم کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال اس خبر کو اہمیت دیں گے، کیونکہ امت مسلمہ تقسیم ہے. خدا نہ آپ کو سب سامنے ہے سب کچھ. یہ جانتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے. ایران اسرائیل کبھی آپس میں لڑ نہیں سکتے. ایران نے اسے میڈیا وار قرار دیا ہوا ہے. وہ اپنے علاقے اصفہان شہر کی خبریں دکھا رہے ہیں، میڈیا کی باقاعدہ لائیو کوریج دکھا رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوا.
میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اسرائیل امریکہ دباؤ ڈال رہے ہیں، فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنی کہ ہم نے حملہ کیا۔ اب یہ پاکستان ایران جیسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا تو کہہ رہا ہے 3 ڈرون البتہ گرائے گئے ہیں، ایٹمی پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ایئرپورٹ پروازیں بھی بحال ہیں، لیکن برطانیہ نے وہاں اس علاقے میں اپنے جہازوں کو الرٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جنگ شاید میڈیا پہ ہی لڑی جائے۔ اگر حقیقت میں ہوئی تو پھر یہ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اس کی ساری پڑھیں آپ پوری ہسٹری، سیم وہی معاملہ ہے، تیسری عالمی جنگ ہے یہ اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو سارے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بلاک کی سیاست پہ کام کرتے ہیں، پراکسیز کے ذریعے کرتے ہیں جیسے 40 سال سے کر رہے ہیں، یا پھر جس طرح بائیڈن حکومت کر رہی ہے وہ مختلف انداز سے دباؤ بڑھا رہی ہے۔ دیکھیں انہوں نے آج کیا واردات کی، بائیڈن حکومت نے، یہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں فلسطین کی مکمل رکنیت تھی، سارے حق میں 12 کے 12 ووٹ پڑے، صرف 1 ووٹ ویٹو طاقت استعمال کر کے امریکہ نے اس تجویز رد کر دی۔ اب یہ چاہے تو فلسطین کو ٹیبل پہ لا کے بات کر سکتے تھے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو آخری ایک بڑی اہم خبر تھی وہ منگلا میں کور کمانڈر جنرل عمر احمد بخاری سروس وائس چیف بھی رہے ہیں، جنرل سٹاف بھی رہے ہیں، ڈی جی سندھ رینجرز بھی رہے ہیں۔ اچھا، ان کی تقرری سے نون لیگ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ کراچی کے ہوٹل میں جو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا تھا، آپ کو یاد ہوگا کیپٹن صفدر کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا، تو اس وقت میجر جنرل عمر بخاری ڈی جی رینجرز تھے، پھر بلاول نے مداخلت کی تھی اور یہ کیس درج ہوا تھا رینجر کے خلاف، تو یہ نون لیگ انہیں پسند نہیں کرے گی۔ بہرحال اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔